बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और ख़बर यह है कि सुनामी ने आज सवाबी में पड़ाव डाला और अवामी जमहूरी इत्तेहाद की मौज को खुद में जम कर लिया। लेकिन आज इमरान खान की तकरीर के मेन्यू में धांधली का मसाला कम दिखाई दिया। इसके साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों के पैमाने मुतय्यन कर दिया। हारून रशीद साहब, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में अब हम कोई बड़ी तब्दीली देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? बस तब्दीली यही है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं 2018 के इलेक्शन के लिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये तो उनकी एक बड़ी कामयाबी है, ये छोटी पार्टी उसमें जम हो गई। अगरचे ये पहले से इसका फैसला हो चुका था, इसकी डिटेल्स ही वर्कआउट हो रही थी, ताख़ीर हो रही थी कुछ उनकी मसरूफियत की वजह से। लेकिन ये बात अब उनकी समझ में आ गई है कि दो काम उन्हें करने होंगे, पार्टी की तंजीम करनी होगी और खैबर पख्तूनख्वा में काम करके दिखाना होगा। तो उसमें कुछ बिगनिंग तो अच्छी है उनकी पख्तूनख्वा में, और उनकी खुशकिस्मती ये है कि उनके हरीफ कमज़ोर हैं। नून लीग की तंजीम नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ में भी तकसीम काफ़ी है, लेकिन बहरहाल उस पर कुछ ना कुछ वहाँ की तंजीम के हद तक थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है इमरान खान का। कि पटवार का मसला हल किया है, पुलिस को बेहतर बनाया, स्कूलों को भी कुछ बेहतर बनाया, अस्पतालों को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को कौन वोट देता है जी? एनपी वालों ने अपने आप को बहुत बदनाम कर लिया बुरी तरह। वो मौलाना फजलुर रहमान के चंद हल्के हैं, लेकिन मैदान जंग पंजाब है, और पंजाब में तहरीक इंसाफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। वही लोग हैं, वही एजाज चौधरी हैं, वही सैफुल्लाह न्याजी हैं, वही और बहुत सारे लोग हैं, वही शाह महमूद हैं जो खराबी का बायस हैं। और यहाँ पे जब तक वो तंजीम नहीं बनाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन में वाज़ेह हुआ कि ठीक है कि हुकूमत को वोट लोग ज़्यादा देते हैं और तजर्बा भी ज़्यादा था नून लीग का, लेकिन बेशुमार इंडिपेंडेंट जीत गए। और बहुत शिकायत है, हमारे रोज़ खत आते हैं, कारकुनों के मैसेजेस आते हैं। अभी भी एक मैसेज आया थोड़ी देर पहले, बहुत बुरा, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है। ये बुनियादी बात जो तहरीक इंसाफ को समझने की है, पार्टियां जो स्टेटस को तोड़ने के लिए जो पार्टियां बनाते हैं, जिसका आपने ऐलान किया था, उसकी कुव्वत लीडर नहीं होते, कारकुन होते हैं। कारकुनों को अपनाएं, कारकुनों की कोई मीटिंग्स नहीं होती, उनकी तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है। इलेक्शन लड़ना किस तरह है, उसमें से लोग चुने जाएं जो आगे आए। देखिए, वो अगर आपने उसी तरह के रवायती उम्मीदवार लाने हैं तो लोग नून लीग को क्यों ना वोट दें? अच्छा हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये यकीन कैसे हो गया कि वो अगला इंतखाब है वो बगैर मुहिम चलाए जीत लेंगे परवेज खट्टक की हुकूमती मुद्दत खत्म होने के बाद? देखिए, वो तो इमरान खान है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब अगर उन्हें नज़र आता है कि जनाब हुकूमत इतने ख़राब परफॉर्म कर रही है कि जनाब उन्हें इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात के नताइज देख लें, जिसमें उनकी जमात की, आप यूँ कहिए कि उनकी जमात को बुरी तरह पख्तूनख्वा के बारे में कहा यार, पख्तूनख्वा के बारे में, हाँ, पंजाब के बारे में नहीं कहा। पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, देखिए जो पख्तूनख्वा के मामलात हैं उसको अगर देख लें तो पख्तूनख्वा में यस, इमरान खान साहब की सरकर्दगी में उनकी हुकूमत ने कुछ परफॉर्म किया है। अगर ये कहा जाए कि किसी हद तक पाकिस्तान को जो सबसे नागुज़ीर ज़रूरत है ना, कि इसके सिस्टम्स यानी इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर सोल मौजूद नहीं है, रूह मौजूद नहीं है, तो उन बेरूह ढांचों को काम करने पर तो किसी तरफ राग़िब किया है, किसी हद तक राग़िब किया है। मिसाल के तौर पर मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ स्कूलों का निज़ाम जो है, स्कूलों में टीचर्स की हाज़िरी बेहतर हुई है, सरकारी मुलाज़मीन की अपने दफातर में हाजिरी बेहतर हुई है। लेकिन यह तो थी एक चीज जो पहले से बनी हुई थी, इमरान खान साहब ने उसको थोड़ा सा बेहतर बना दिया। और मैं आपको अर्ज करूं कि वहां पर स्कूलों में हाजिरी के निजाम को या गवर्नमेंट डिलीवरी के निजाम को बेहतर करने का मुराद यह नहीं है कि आपने 180 डिग्री का चेंज कर दिया। जो केपीके की हुकूमत है और केपीके के जो सरकारी अमाल है, वो पहले से भी दीगर सूबों की निस्बत कुछ ज्यादा अवाम दोस्त रहे हैं, ये वहां का कल्चर है। तो लिहाजा उसमें जो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है वो तो नहीं आई, एक जुज़वी इंप्रूवमेंट आई है यस, लेकिन जहां तक किसी बड़े मिसाल के तौर पे वहां पर बेरोजगारी का मसला है, सूबाई हुकूमत के पास केपी के स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, केपी के स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल बनी हुई है और उन्हें समझ ही नहीं आती कि उन्हें तनख्वाह किस काम की मिलती है। वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, चंद इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जाती तौर पर मेरे इल्म में है, मिसाल के तौर पर जहांगीरा के करीब कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बंद पड़ी हैं, जिन्हें चलाया जा सकता है या जिन्हें डिस्पोज ऑफ करके कुछ बेहतर किया जा सकता है। वहां पे जो सिरेमिक का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको भी हुकूमत तवील अरसे से बंद किए हुए है और उसके ऊपर काम नहीं कर रही। देखिए, स्ट्रक्चरल
بہتری کرنا الگ بات ہے، سٹرکچرز میں امپروومنٹ لانا دوسری بات ہے۔ اگر اس کاؤنٹ پہ دیکھا جائے تو وہاں پر تو عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، نہ تو صوبے میں کوئی زیادہ سڑکیں بنی ہیں، نہ صوبے کے اندر کوئی جو پشاور کے اندر کہا تھا کہ کوئی میٹرو بن جائے گی، سڑکیں بنانے کے بجائے ہم پیسہ عوام پر لگائیں گے، تعلیم اور صحت کی صورتحال بہتر کریں گے۔ حبیب صاحب اس طرح سے تو تحریک انصاف کے پاس ایک جواز 3 شعبوں میں تعلیم کی صورتحال وہاں پہ کیوں ہو گیا یار؟ کوئی اعتدال سے بھی بات کیا کریں۔ سکول بہتر ہوئے آپ خود مان رہے ہیں، پولیس کافی بہتر ہوئی ہے، پٹواری کا تو ایسا انہوں نے بہتر کیا ہے کہ پنجاب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پنجاب میں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ پٹواری کے انسٹیٹیوشن کو یہ ہمیشہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ کام وہ کر چکے ہیں جو ملک کی بنیادی ضرورت ہے، جس میں پنجاب میں ہرگز بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا، اور کچھ کام باقی ہے۔ سول سروس کو ہینڈلنگ اچھی نہیں ہے ان کی، ہسپتالوں میں بھی انہیں پرابلمز ہیں، اور جابز کریٹ کرنے کے لیے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کا امکان ہے کہ اگلا الیکشن وہ وہاں جیت سکتے ہیں۔ میدان جنگ اصل میں پنجاب ہے، جابز کریٹ نہیں ہوئی، ہیلتھ کا نظام ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ حبیب صاحب یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اس وقت واحد اپوزیشن جو ملک میں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بہرحال بات یہ ہے کہ وہ مقبول جماعت ہے۔ دیکھیں میں سب سے پہلا شخص تھا کا کردار بھی صرف پاکستان تحریک انصاف ادا کر رہی ہے۔ اور سن لیجئے، مئی 2015 میں جب وہاں الیکشن ہو رہے تھے تو اٹ واز می the first person who said کہ جناب یہاں پر عمران خان کی پریزنس جو ہے وہ ہر جگہ محسوس ہوتی ہے پولیٹیکلی۔ میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ پشاور سے لے کر ڈی آئی خان تک اور پشاور سے لے کے جناب اٹک تک، اٹک کے دروازے تک آپ کو وہاں پر عمران خان نظر آتے ہیں، لیکن کیا عمران خان پرفارم کر رہے ہیں؟ یہ ایک دوسری بات ہے۔ عمران خان پرفارم کر رہا ہے نا یار، کیوں نہیں خود آپ مان رہے ہیں سکول بہتر ہوئے، پولیس بہتر ہوئی، فلاں چیز بہتر ہوئی، حاضری بہتر ہوئی، اور پرفارم نہیں کر رہا ہے، اور مولوی فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے لوگ؟ ہارون صاحب عرض ہو مولانا فضل الرحمان فلسفے میں میں کیوں الجھاتے ہیں؟ دوسرے کاؤنٹ پہ کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے؟ فلسفے میں کیا جا رہے؟ سیدھی بات ہے کہ کیا صوبے میں سڑک میں ایک میل کا اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ لوٹ مار کیا، اسکینڈرز تک کے پیسے کھا گئے، ان کو ووٹ دیں گے؟ اچھا، کسی جگہ کی ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کون کون سی پارٹی ہیں۔ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کے الیکشن لڑتی ہیں تو بہت امکان ہے کہ وہ کلین میجورٹی لے لیں گے۔ نون لیگ کا تو حال، نون لیگ انہیں ریپلیس کر سکتی ہے، اگر کوئی پارٹی ریپلیس کر سکتی ہے تو وہ مولوی فضل الرحمان نہیں ہے، جو بات پہ کہتے ہیں وہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے، وہ عیسائیوں کا ایجنڈا ہے، وہ مغرب کا ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے۔ خود منتیں کرتے تھے امریکی سفیر کی کہ مجھے کسی طرح وزیر اعظم بنوا دیں۔ وہ یہ مولوی فضل الرحمان تو نہیں، این پی والے تو بالکل بدنام ہو گئے۔ نون لیگ ہو سکتی ہے، نون لیگ کوئی کام ہی نہیں کر رہی، ابھی وزیر اعظم گئے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی کوشش کریں پارٹی کی حالت صرف اس لیے کہ معتدل پارٹی ہی کوئی آئے گی۔ وہ نون لیگ اس کا این پی کا قصہ پاک ہو گیا، اور مولوی فضل الرحمان کو بھی پاک ہو گیا بڑی حد تک۔ تو حبیب صاحب تب تک آپ شفاف منصوبے نہیں بنا سکتے جب تک احتساب کا نظام مؤثر نہ ہو، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ احتساب کا نظام آپ کی حکومت کے اندر رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے؟ انفارچونیٹلی بحثیت مجموعی پاکستان کے اندر احتساب کا نظام، اور بالخصوص کے پی کے اندر جو احتساب کا نظام ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بڑا فخر کا اظہار کرتے ہیں، میری معلومات کے مطابق جو میں نے وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے، احتساب کا نظام ایک رکاوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کیسے رکاوٹ؟ کیسے؟ وہاں پر بہت سے منصوبے جو بن سکتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہاں نہیں، احتساب ہونا چاہیے، احتساب کے خوف سے کام نہیں رکنا چاہیے۔ دیکھیے وہاں پر ہارون صاحب، وہاں پر 3 ہسپتالوں کا منصوبہ ہے، 3 ہسپتالوں کا منصوبہ گزشتہ 2 سال سے وہاں پہ رکا ہوا ہے، اور ہر بندہ اس ڈر سے کہ وہ ٹینڈر تک نہیں جا رہا کہ کہیں احتساب والے بیچ میں نہ آ جائے۔ اس کے بعد وہاں پہ سڑکوں کا کچھ نظام ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر 4 سدہ سے تخت بھائی تک ایک سڑک بننی ہے، وہ ایک سڑک ایسی یعنی پہلے بنی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کی ٹینڈر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو متعلقہ منسٹری کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹھیکہ دیں گے، جب ہم اس پہ کام کروائیں گے، 19-20 بھی ہو گئی تو ہمیں یہ احتساب کے لوگ پکڑ لیں گے۔ یہ ہے وہاں پہ خوف۔ کوئی سخت احتساب نہیں رہی ہے، تو بچگانہ بات ہے۔ ویری گڈ، احتساب کا خوف۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بدبخت ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہانے بازی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام ٹھیک ہو؟ 19-20 کا کیا مطلب ہے؟ ایک کام ٹھیک ہو رہا ہو تو پکڑا کیسے جائے گا آدمی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک، پروگرام میں ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। आज के दिन की एक और अहम खबर यह है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कुआलालंपुर में खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान नहीं बल्कि एक छोटा सा गिरोह है जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हम दाइश को तबाह करके रहेंगे। हारून रशीद साहब, क्या वाकई अमेरिका शिद्दत पसंदी के खिलाफ है? नहीं, ऑब्वियसली खिलाफ है। ये क्या अजीब गरीब सवाल आपने किया। जिस चीज़ से उन्हें नुकसान पहुंचता है उसके खिलाफ ही होंगे। तो अब तक लेकिन दाइश में तो बनाने में तो जाहिर है अमेरिका का दखल है, इसराइल का भी है, बाद अरब ममालिक का भी है। लेकिन एक बात मुझे उनकी तकरीर मैंने सुनी, उसमें जोश व जज्बा बड़ा है, ऐलान बहुत है। एक नुक्ते की बात उन्होंने कही कि खौफजदा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा वेपन ये है कि खौफजदा होने से इनकार कर दे। ये बात ठीक है, मगर ये वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं उसमें नजर आ रही। क्या किस तरह करेंगे? देखिए, बम बरसाने से नहीं दाइश खत्म होगी। जो वहाँ जिन लोगों ने इस पर संजीदगी से गौर किया वो ये कहते हैं कि आबादी को बाहर निकाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को निकाला जा सकता है, बिजली उनकी बंद की जाए, पानी बंद किया जाए, जो लड़ने वाले हैं, इंतहा पसंद हैं, नीम पागल लोग हैं, और सबसे बढ़कर पेट्रोल की खरीदारी बंद की जाए। उनसे ऑयल कौन खरीद रहा है? तुर्की खरीद रहा है, यूरोप के लोग भी खरीद रहे हैं और मुख्तलिफ लोग खरीद रहे हैं। ये कैसे? उनके पास अगर वसाइल नहीं होंगे तो ये नहीं कर सकेंगे, अफगानिस्तान पैसे नहीं भेज सकेंगे। इंडिया में वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं इस तरह के मर्सनरी हैं, ज़ाहिर है उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। ये कोई तारीख में अपनी नौइयत का पहला तजुर्बा नहीं है। शेखुल जबाल का तजुर्बा लोगों को मालूम है कि क्या हुआ था, किस तरह उन्होंने गिरोह मुरतब किए थे और किस तरह सीक्रेटली वो जाके यानी पूरे आलम इस्लाम में उन्होंने खौफ फैला दिया था। तो कोई हिकमत अमली मुझे इसमें मुरतब नज़र नहीं आती। मुमकिन है कुछ दिन में सामने आए। तो हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, शाम के क्या बनेगा? उनका कहना है बशर अल असद रिजाइन करे, यही मसले का हल है? देखिए, ये जो दाइश है या इस तरह की जो दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, इनकी एक वजह तो जैसे हारून साहब कह रहे हैं ना, वो है कि किसी हद तक ये भी है कि किसी ने ये प्लान बनाया कि मैं इस तरीके से वसाइल पर कब्जा करके कोई अपने लिए कोई हुकूमत करने के लिए कोई इलाका जो है वो तराश लूंगा। ये भी एक फैक्टर है इस सारे किस्से में। लेकिन दूसरी बात यह है, वो उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि आलम इस्लाम के अंदर जितनी अमेरिका की पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके ऊपर भी एक सवाल है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका जब अपना उसका मसला उसे दरपेश होता है, मिसाल के तौर पे आप इराक की मिसाल ले लें। इराक से इराक को जब अमेरिका ने अपने मुताबिक लिबरेट कराया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में वहां पे फिरका वारियत पैदा हो गई। इसी तरह सीरिया के अंदर अगर आप देख लें तो वहां पर भी जो मसला है वो सियासी से ज्यादा अब उसका रंग जो है वो फिरका वाराना है। देखिए, मसले के दो हमेशा एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट जो लोगों के सामने जिसे लोग देखते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट जो महसूस करने वाले होते हैं। देखिए, जो वहां पे लोग महसूस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के मुसलमान, वो ये समझते हैं कि मिडिल ईस्ट को दो हिस्सों में, सुन्नी में और गैर सुन्नी में, या शिया और गैर शिया में तकसीम कर दिया गया है। तो इस तकसीम के जो नताइज है एक्चुअली वो भुगते जा रहे हैं। शाम में भी यही हो रहा है, इराक में भी यही हो रहा है। और दाइश इन दोनों मुसलमान भाइयों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज का एक नतीजा है। अब मसला यह है कि कुछ तो कोशिशें हैं जो मुसलमानों को अपने तौर पे इस खलीज को कम करने के लिए करनी है। ये खलीज यमन से लेके शाम तक हमें नजर आ रही है। एक तो ये कोशिश है। दूसरी बात है कि अमेरिका की मदाखलत से हमारे यहां यानी मुसलमानों के यहां मसाइल हल नहीं होते, मसाइल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अमेरिका जिस अंदाज से एक्ट एंड रिएक्ट करता है वो मामले को हमेशा बिगाड़ देता है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, आज उस जंग को 15 साल हो गए हैं जो अफगानिस्तान में छिड़ी थी। उस जंग का हतमी नतीजा क्या निकला? आज हमें समझ नहीं आ रही कि खुद अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि अमेरिका जीता है कि हारा है, तालिबान हारे हैं कि जीते हैं। और इन दोनों यानी एक अजीबोगरीब सायों के खिलाफ जारी इस जंग में पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में आप देख लें कि वहां पे क्या हुआ है कि अलकायदा जो है, अलकायदा को एक जगह अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जगह सपोर्ट नहीं कर रहा, तीसरी जगह जो है उसका इत्तेहाद जो है वो किसी और के साथ है, चौथी जगह वो किसी और के खिलाफ लड़ रहा है। बात जब अमेरिका की मदाखलत जो है, मुझे यूं लगता है कि वो मसाइल पैदा करती है बजाय इसके मसाइल हल करे। अमेरिका इससे अगर कुछ निकले और नतीजे में ये सारे मुसलमान जो है ये इकट्ठे होकर बैठे तो शायद मसाइल हल होंगे और दाइश जैसी नासूरों से हमारी जान छूटेगी, वरना नहीं छूट पाएगी। अमेरिका अपनी ऐनक लगाकर मामलात को देखता है, लेकिन वो कह रहा है कि रूस को भी तरजीहात तय करने की जरूरत है शाम में। अब रूस किस तरह की तब्दीली ला सकता है अपने रवैये? नहीं, वो देखिए, रूसी तो ये चाहते हैं ना कि उनका इंटरनेशनल रोल तस्लीम किया जाए,
لیکن یہ بات صحیح ہے، جب تک مسلمان ملک انیشیٹو نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں ٹھیک ہو سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ OIC پہ کوئی ضروری نہیں اجلاس بلائے جائیں، وہاں حرکت کا آغاز ہونا چاہیے. یہ ترک لیڈرشپ کر سکتی ہے، پاکستانی لیڈرشپ کر سکتی ہے. نواز شریف صاحب کا تو مسئلہ عمران خان ہے نا، ان کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے نا عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے یا ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے یا فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. وہ ان کو ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے درپیش ہوتے ہیں بچوں کی طرح. دیکھیے ایران اور سعودی عرب میں جب مصالحت ہوگی تو بریک تھرو پاسبل ہوگا. یمن میں ہو جائے گا بہتر، اس کا عراق پہ اچھے اثرات پڑیں گے. اس لیے کہ بعض جگہ پہ تو ایران استعمال ہو رہا ہے امریکہ کا، افغانستان میں استعمال ہو رہا ہے اور بعض جگہوں پہ عراق میں استعمال ہو رہا ہے. اور مگر اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے، خود ہاؤس آف سعود جو ہے وہ اختلافات کا شکار جی، اور شاہ سلیمان کی حالت اچھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جتنی نظر آتی ہے اور جتنی خبروں میں ہے. میری معلومات کے مطابق بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کنٹینیو کرنا. اب دوسرے لوگ کام چلا رہے ہیں زیر زمین کا. پہلی دفعہ جب شاہ سعود تھے آج سے کوئی 50 برس پہلے اور شاہ فیصل کو لایا گیا تھا بعد میں جنہیں قتل کر دیا گیا، امریکہ یہ بات درست ہے بگاڑ کا بڑا سبب ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے. مجھے مستقبل قریب میں سوائے اس کے کہ مسلمان ملک انیشیٹو لے، وہ مسلمان ملک پاکستان ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے اور کچھ اور ملکوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. ورنہ دیکھیے امریکہ کو بھی فائنلی اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، الٹیمیٹلی امریکہ اس میں تباہ ہوگا. وہ مصر والے چین اور روس کی طرف دیکھ رہے ہیں، سیریا والوں نے جا کر روس سے معاملہ کیا، عراق میں امریکی شاید سب سے زیادہ ان پاپولر ہیں، عربوں کو شکایات ہیں، UAE کو شکایات ہیں، اردن کی آبادی کو شکایت ہے. تو حاصل تو اس میں سے کچھ بھی نہیں انہیں ہو رہا. یہ مسلمانوں کو ہی انیشیٹو لینا ہوگا. ٹھیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارون الرشید صاحب سعودی سلطنت میں تبدیلی کی ہوا کی خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ خبر ہے کیا، اس پر کھل کر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کی، کیونکہ ایک برطانوی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک سعودی شہزادے نے کچھ خطوط لکھے ہیں کہ وہ حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہارون الرشید صاحب نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا. ہارون الرشید صاحب، کیا اندرونی سطح پر ہم یہ سمجھے کہ شاہی خاندان اختلافات کا شکار ہے؟ نہیں، وہ تو بہت پہلے برطانوی اخبارات میں آنے سے بہت پہلے میں بتا چکا ہوں اس پروگرام میں کہ اختلافات کا شکار ہے اور موسٹ پروبیبلی شاہ سلیمان چلے جائیں گے، اس لیے کہ تو کاروبار حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. بعض اوقات وہ کسی کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ میموری جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور بعض مواقع پہ بالکل سرے سے ہی کام نہیں کرتی کہ وہ کس آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ جب جنرل راحیل شریف ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ انہیں پہچان نہیں سکے. ظاہر ہے انہیں بلایا گیا ہوگا، بریف کیا ہوگا، اسی وقت بتایا گیا ہوگا کس چیز کے لیے وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ انہیں پہچان نہیں سکے. تو یہ اب یہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی تبدیلی کے لیے ایک پروسیس درکار ہوتا ہے، کنسلٹیشنز ہو رہی ہوں گی، متبادل تجاویز آ رہی ہوں گی، مختلف اس میں گروپ ہیں، ان کے مفادات ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جانے چاہیے. لیکن بہرحال یہ تو سلسلہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. میرا زور تو اس وقت اس بات پہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات بہتر ہوں گے. یہ ہوگی بگننگ مڈل ایسٹ میں اگر بہتر ہونا ہے. یہ تو خوش آئند ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے، ترکی کو کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ پاکستان اس میں فریق نہیں ہے، ہمیں سعودی عرب کے قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے یمن کے معاملے میں جو رول پلے کیا اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ نیگوسیشن میں مدد کر سکیں. ایرانی بھی ٹیڑے ہیں ویسے بہت اور تعصب ہے عربوں میں بھی بہت، لیکن بہرحال کہیں سے بگننگ کرنی ہوگی. آپ کیوں انیشیٹو دوسروں کو دیتے ہیں؟ امریکہ تو اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، امریکہ آپ کے لیے تو نہیں کرے گا کچھ. اس کے اپنے مفادات اس کے لیے عزیز ہیں. حبیب صاحب، صدر باراک اوباما یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب مدد کر رہا ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت ختم کرنے کے سلسلے میں. کیا کردار ہے سعودی عرب کا جو ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ امریکہ بھی مدد کر رہا ہے اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو مفادات کی یکسانیت ہے اور بعض اوقات جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب بھی تو اسی سیاست کا پیروکار ہے نا جو امریکہ نے روا رکھی ہوئی ہے. جس طرح مڈل ایسٹ کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کیا گیا ہے، لکیریں ڈالی گئی ہیں، تو سعودی عرب بھی ان سے متاثر ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی پہ سعودی عرب میں کسی فریق پہ اگر یہ الزام لگایا جائے کہ جناب وہ داعش کو ہلکا سا سپورٹ کر رہا ہے یا القاعدہ کو سپورٹ
سپورٹ کر رہا ہے. تو بالکل اسی انٹینسٹی کا الزام جو ہے کسی اور پہ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ جناب اپنے ذریعے دہشت گردی جو ہے وہ وہاں پہ تو کچھ ملیشیاز بھی ایسی ہیں جو حکومتوں کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ عراق میں وہاں پر مختلف جو ایرانی جو علماء ہیں ان کی تصویریں بطور لیڈروں کے چل رہی ہیں. کیا یمن سے ایک ایرانی لیڈر کو, ایک ایرانی فوجی کو نہیں پکڑا گیا اور ایک بڑے اعلیٰ افسر کو پکڑا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات مڈل ایسٹ میں ہر ایک پہ آپ لگا دیں, کسی نہ کسی درجے میں ان میں سچائی ہوگی. مڈل ایسٹ میں جیسے ہم نے یمن میں چونکہ کردار ادا نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم فوری طور پر کسی قابل ہو سکے. لیکن یس, ہارون صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں, کم ہیں یا زیادہ ہیں, کسی نہ کسی قابل ہم ہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس معاملے میں سٹیپ اپ کریں, اپنی کوشش. ہمارا کوئی مفاد تو نہیں ہے نا ان کی صلح میں, تو ان کی اپنی ہی بہتری ہوگی نا, ہمیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں کرنا نا. بالکل بالکل. اور عائشہ اس میں ایک اور اہم چیز ہے, دیکھیے اس وقت جو بیرونی دنیا جو اکٹھی ہوئی ہے اس نے ایک اچھا کام کیا. اس نے کیا کہ مذہب کو دہشت گردی سے ڈی لنک کر دیا جائے. اب یہ دہشت گرد کو مسلمان کہنا یا دہشت گرد کو یوں کہنا یا وہ کہنا, میرا خیال ایک تو اب یہ سلسلہ رکے. دوسری بات ہے کہ میرے لیے جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر اس موقف کو لے کے اٹھے. وہ بھی اب وہی بات تقریباً کر رہے ہیں کہ جناب اگرچہ وہ کسی کا نام نہیں لے رہے, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اگین وہ ایک بار اس پوری کی پوری کوشش کو جو پیرس پر حملوں کے نتیجے میں جو ایک انٹرنیشنل اٹیمپٹ ڈیولپ ہوئی ہے یا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کا حصہ بن کر پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیں گے یا کوئی ایکشن کروانا چاہیں گے. اس سے ہمیں محتاط رہنا ہے. ہماری جو حیثیت ہے بڑی پریکیریس ہے. ہم نو ڈاؤٹ ہماری سٹیٹ, ہمارے لوگ, ہمارے عوام, ہم سب مل کر دہشت گردی کے خلاف ہیں. لیکن دنیا ہمیں ہمارے اسٹاس کو 100% درست نہیں مانتی. ہمیں اس پہ بھی کیئرفل رہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والی کوئی کوشش ایسی نہ ہو جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بازو مروڑ کے کوئی کام لینے کی کوشش ہو. ہمیں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس میں اپنا اس کو پاکستان کے خلاف اس سچویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. ضرب عزم کے بعد بالکل دنیا میں یہ واضح ہے کہ ہم نے ایون ہینڈڈلی آپریشن کیے ہیں, کسی کے ساتھ روح رعایت نہیں کی, کوئی ٹھکانے باقی نہیں ہے وہاں پہ وزیرستان میں ان لوگوں کے جو انٹرنیشنل ٹیررزم میں تھے. اور داعش کے ہم نے کوشش کی شروع سے یہاں قدم جمنے نہ پائے. اور رہ گئے مودی صاحب, تو وہ کسی بھی چیز کا الزام ہم پہ عائد کرنا چاہیں گے اور کچھ بھی کرنا چاہیں گے, لیکن وہ نہیں کر سکتے. ان کا کولڈ سٹارٹ کا نظریہ کل میں نے واضح کیا تھا, ختم ہو گیا. اور اب وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اب بلوچستان میں ٹیررزم کو فروغ دے سکتے ہیں. کراچی میں ان کے لوگ موجود ہیں, سب جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں, اور وہ بڑی پیچیدگی ہے کراچی کی صورتحال میں, لیکن آپریشن پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گا. قبائلی پٹی میں وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں خریدے ہوئے لوگوں کے ذریعے, مگر پاکستان کو میرا نہیں خیال کہ اب عالمی سطح پہ نریندر مودی بدنام کر سکتا. اب خود ان کے لیے مشکل وقت شروع. اور طاہر حبیب صاحب, افغان مفاہمتی عمل بھی دوبارہ شروع ہونے کے اشارے مل رہے ہیں. قطر میں دوبارہ دفتر کھول دیا گیا افغان طالبان کی جانب سے, اور وہاں سربراہ اور نائب سربراہ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں. ہم کیا سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں اب اس طرف بھی بات چل پڑے گی؟ دیکھیے بات چلنے کے لیے تو قطر دفتر ہی ناگزیر ہے. جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا طے شدہ ایک سٹانس ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے قطر دفتر سے رابطہ کریں. اچھا. اب پاکستان کا جو اثر و رسوخ رہا ہے, پاکستان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ قطر دفتر کو بائی پاس کرتے ہوئے پاکستان کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ مذاکرات شروع کروا سکے. لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں کہ پاکستان اس کی وجہ ہے جو قطر دفتر سے افغان حکومت کو چڑ ہے. افغان حکومت سمجھتی ہے کہ قطر دفتر کو مان لینا, تسلیم کر لینا, گویا افغانستان میں ایک فریق کی موجودگی کو لیگل تصور کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ افغان طالبان تسلیم تو کرنا ہی ہوگا نا جب ان سے مذاکرات کریں گے. اس میں اصل رکاوٹ یہ ہے کہ کابل کی جو انتظامیہ ہے اس کو آمادہ کیا جائے. وہ جو دیکھیے وہ وہاں اتنا زہر پھیلا ہوا ہے, ان کے جو لوگ یہاں کئی دورے وورے پہ بھی آتے ہیں, ان کے کوئی انٹرویو چھپتے ہیں تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. گویا پاکستان افغانستان میں بدامنی چاہتا ہے. پاکستان کیوں چاہے گا؟ تو وہ کابل انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیے افغانستان تاریخی طور پہ ہمیشہ ایک بفر سٹیٹ رہا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک بفر سٹیٹ بنے. جب تک یہ بات طے نہیں کی جائے گی اور سارے فریقوں کو نہیں بٹھایا جائے گا, ایک قبائلی معاشرہ ہے, وہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا.
جی حبیب صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ارون صاحب جو بفر سٹیٹ کا تصور تھا وہ ایک پروٹیکٹوریٹ کے ساتھ تھا. مثال کے طور پہ جب جتنا عرصہ اس نے بفر سٹیٹ روس اور جو یو کے درمیان برطانیہ کے درمیان جو بفر سٹیٹ رہا اس میں بڑے طویل عرصے تک برطانیہ اس کا پروٹیکٹر بھی رہا, وہاں پر ریزیڈنٹس بھی رہے. کیا اب سوچنا یہ اثر نو سوچنا ہے کہ کیا ہم وہاں پر اب اس کو ایک پریکٹوریٹ بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ پریکٹوریٹ بنتا ہے تو دیکھیے وہ تو چیزیں جب بدل جاتی ہیں, زمانہ بدلتا ہے, ان کی شکل بھی بدلتی ہیں. آپ افغانستان کے جو مختلف فریق ہیں ان پہ دیکھیے, افغانستان میں آج خانہ جنگی اتنی ہوتی کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے اگر وہ عبداللہ اور ان کا صدر اشرف غنی کا معاملہ نہ طے کرایا جاتا ہے. ایک قبائلی معاشرہ ہے جس میں کوئی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 92 میں سچویشن یہ تھی کہ حکمت یار تیار تھے سب لوگوں کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے. اس وقت امریکیوں نے کھیل کھیلا اور بہت کمزور فریقوں کو پہلے وہ لائے اپنا مجددی صاحب کو اور پھر ربانی صاحب کو, اور اس سے کھیل خراب ہونا شروع ہوا اور بڑے پیمانے پہ خانہ جنگی ہوئی. پھر بے نظیر کی حکومت نے طالبان کو لے کے آئے. یہ ویسے دانشوروں پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے معاملات ضیاء الحق نے حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بنی نوع انسان کے مسائل ہیں وہ ضیاء الحق نے پیدا کیے تھے. بے نظیر کی حکومت لے کے آئی, آپ کو یاد ہے نصیر اللہ بابر لے کے آئے. پھر کوئی اس وقت اس کو مینیج نہیں کیا گیا ٹھیک طرح سے. 92 میں تو نواز شریف استعمال ہوئے امریکی مقاصد کے لیے, پھر 95 میں بے نظیر استعمال ہوئی. حل ایک ہی ہے, وہاں ایک اتفاق رائے کی حکومت, اور وہ اس کے لیے بہت طویل تکلیف دہ مذاکرات ہوں گے, مگر یہ امریکہ کے مفاد میں ہے, یہ روس کے مفاد میں ہے, لیکن چین کے مفاد میں ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, یہ ایران کے مفاد میں ہے, سب سے بڑھ کر یہ افغان عوام کے مفاد میں ہے اور خطے کے امن کے لیے ناگزیر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی اور نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنماؤں علی احسن مجاہد اور صلاح الدین قادر کو سزائے موت دے دی. اس سے پہلے ان کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی گئی تھیں اور ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے اور پاکستان کی معاونت کا الزام بھی ان پر عائد ہے. ہارون رشید صاحب سمجھنا چاہیں گے اس معاملے کو کہ بنگلہ دیشی حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ 1974 میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے معاملے کو بھول کیوں نہیں رہی, آگے کیوں نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیے بنگلہ دیش کی حکومت نہیں کر رہی ہے. سید علی گیلانی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم بظاہر غلام ہیں لیکن ہم غلام نہیں ہیں, کشمیری لیڈر جو ہیں سید علی گیلانی. لیکن بنگلہ دیش کے لوگ بظاہر آزاد ہیں مگر غلام ہیں. کس کے؟ دیکھیے انڈیا کے اور کس کے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چوتھا بڑا سورس ہے آمدن کا, زر مبادلہ کا انڈیا کے لیے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں کارخانے ہیں انڈینز کے, مرضی ان کی چلتی. پلاننگ یہ ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے. دیکھیے انڈین اسٹیبلشمنٹ نے گریٹر انڈیا کے تصور سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بنگلہ دیش میں بھی یہ گرفت وہ اسی لیے قائم کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے معاملات کو رائی ہینڈل کرتی ہے, اور پاکستان میں بھی تخریب کاری اسی لیے ہوتی ہے. دوسرے چھوٹے مالک سری لنکا میں اتنا پریشر ہے ان کا انڈیا کا اور امریکہ سے مل کر ہے کہ چین وہاں کوئی منصوبہ شروع نہیں کر سکتا. اس پورے علاقے میں ہیجمنی کا منصوبہ ہے, وہ تو اس قدر مذکر خیز ہے. دیکھیے وہ جو جماعت اسلامی کی لیڈر علی احسن مجاہد جن کا نام ہے, علی احسن مجاہد, وہ وہاں سے قومی اسمبلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اپنا انہوں نے سینکڑوں آدمی کو قتل کیا تھا, 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ریپ میں ملوث تھے, وہاں سے تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے. انہی گلیوں میں وہ رہے, وہیں گھومتے پھرتے رہے, وہاں سے انہیں ووٹ ملے, وہ منسٹر بنے. تو کیا لوگ انہیں مار نہ ڈالتے اگر سینکڑوں آدمیوں کو قتل کیا گیا ہوتا اور عورتوں کو ریپ کیا گیا ہوتا؟ بنگالی معاف کرنے والے کوئی بھی نہیں معاف کرتا. اچھا حالت یہ ہے, مقدمہ اس حالت میں چل رہا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب خاتون ہے حسینہ واجد, اس قدر اس کے اندر انتقام کے آگے یہ اپنا ملک برباد کر دے گی کہ وکیلوں کو مارا پیٹا گیا, دفتروں پہ حملے کیے گئے, ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. یہ جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں یا اور لوگ ہیں جن کا کوئی یعنی ظاہر پاکستان ان کا وطن تھا جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا, تو لوگوں کو معاشی طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے. یہ تو 4-5 پھانسیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہزاروں آدمی ہیں جن کی ملازمتیں اور کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, جنہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ٹھیک اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی بہت سے گھروں پر جماعت اسلامی کے کاروں پر 100, 50, 150 آدمی کھڑے ہوئے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر خالی کرو, یہاں سے نکل جاؤ. یہ خرم مراد جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے, بڑے ریسپیکٹڈ آدمی تھے,
ان کی چھوٹی بہن کی بات شادی ہوئی تھی، ان کی اولادیں جو ہیں وہ اس عذاب سے گزر رہی ہیں. اس پہ بین الاقوامی ادارے خاموش ہیں، ایک سرسری سا بیان آ جاتا ہے. اس پہ ہمارے انسانی حقوق کے ادارے خاموش ہیں. اس پہ وہاں کوئی رجسٹر بی این پی جو ہے خالدہ ضیاء کی وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اس پہ لیفٹ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ لیفٹ تو انڈیا کے ساتھ ہی ہے نا، جہاں کہیں بھی ہے. پاکستان میں بھی لیفٹ ہے، سو کارڈ، یہ لیفٹ تو نہیں ہے. تو یہ تو این جی اوز پہ امریکی پیسے پہ پلتے ہیں، ویسے یہ لیفٹ ہے. اچھا، مجیب کے جو وارث ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہاں کوئی بڑی بے حمیتی کی بات ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. جماعت اسلامی نے کچھ بات کی ہے، اسحاق خاقوانی صاحب کوشش کرتے رہے. آج چودھری نثار نے اسی پھانسی کے بعد بات کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کو کیا مسئلہ ہے کہ اس پہ بات نہیں؟ مسلم لیگ کیوں بات نہیں کرتی؟ اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. وزارت خارجہ کہتا ہے ان کا داخلی مسئلہ کیسے ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 3 ریاستوں کے درمیان، وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہیے. ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں کہ علاقے میں امن رہے، بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات اچھے رہے. تو یہ یاد کیوں نہیں دلاتے انہیں؟ اس سے پہلے جب پھانسی دی گئی تھی جماعت اسلامی کے رہنما کو تو پاکستان نے احتجاج کیا تھا. بنگلہ دیش نے اس احتجاج پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھیے وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وزیر خارجہ کو کیا ہوا؟ بتائیے بیب صاحب، پاکستان کیوں اپنا مقدمہ پرسو نہیں کر رہا؟ عالمی عدالت انصاف میں لے جایا جا سکتا ہے اس معاہدے کو. دیکھیں عالمی عدالت انصاف میں اس طرح کے معاہدے تو عام طور پہ نہیں جاتے. مطلب اگر انہیں لے کے جایا جائے تو بہت ساری دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں پھر اگر عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں گے تو پہلی مخالفت گویا پاکستان خود کر دے گا، کیونکہ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پچھلے تمام واقعات ہیں ان کو دوبارہ کوئی ان کے اوپر سزائیں یا ٹریبیونلز یا کمیشنز نہیں بنائے جائیں گے. دیکھیے پاکستان نے ایک بات تو کی ہے، پاکستان کے وزارت خارجہ نے اصولی طور پہ آج مطلب یہ بیان آیا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے. دوسری بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی تشویش کیا ہوتی ہے یار؟ کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے اور کہا جائے اچھا ہزاروں آدمیوں کی زندگی ایک دوسرے ملک کا معاملہ ہے نا، دوسرے ملک کا معاملہ ہے نا، دوسرے ملک کا معاملہ ہے. ایگریمنٹ کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان اگر چاہے تو انٹرنیشنل کیمپین چلا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کیمپین اس نقطے پہ چل سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جس الیکشن میں یہ منتخب ہو کے آئی حسینہ واجد صاحبہ، اس الیکشن میں ان کی مخالف پارٹیوں نے حصہ نہیں لیا تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک ایک ایکسرسائز ہے جو ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سا ٹریبیونل بنایا گیا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں اور وکلاء تنظیمیں اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی نہ کوئی ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کراتی رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان خود کو اس قابل سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل اس مسئلے کو لے کے جائے اور انٹرنیشنلی اس ٹریبونل کے کانسٹیٹیوشن کو کویسچن کرے اقوام متحدہ میں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، وہاں پر چیزیں کیسے دیکھی جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو پارٹیشن تھی وہ ایک انتہائی دردناک اندوہناک واقعہ تھا. اس تاریخ میں ہمیں واپس نہیں جانا، ہمیں اب معاملات کو آگے کی طرف دیکھنا ہے. آگے کی طرف دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ڈیموکریسی اور لا یہ 2 ایسے پرنسپلز ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ کو بھی اور انٹرنیشنل آڈینس کو بھی اپیل کریں گے. ٹھیک ہے حبیب صاحب اور انور رشید صاحب، جو آپ کی گفتگو کچھ کرنا تو چاہیے نا، کرنا چاہیے اور کسے کرنا چاہیے، لکھ کے خاموش ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہی سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ آخر پاکستان میں سے کون آواز اٹھائے گا اور اس معاملے کو آگے کیسے لے جایا جائے گا؟ عالمی برادری جو انسانی حقوق کی دعوے دار بنتی ہے، عالمی برادری خصوصاً امریکہ کا کیا کردار اس سلسلے میں دیکھنے میں آتا ہے؟ بات مذمتوں سے آگے بھی جائے گی کبھی یا نہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا. حبیب اکرم صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.